अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही थी आज जो रुवांडा के हवाले से डेपुटेशन जो कानून यहाँ पे यूके में बनाया गया था कि जो लोग यहाँ पे असाइलम क्लेम करेंगे उनको रुवांडा भेजेगा यूके हुकूमत, क्योंकि यूके हुकूमत ने रुवांडा की हुकूमत के साथ एक अरेंजमेंट कर ली है और उनको इन्होंने एडवांस पैसे भी दे दिए हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे ये उनको वापस भेजेंगे। तो ये मामला चैलेंज हो चुका था और फिर अदालत ने इस मंथ में जो है वो हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये जो यूके की गवर्नमेंट की पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है रुवांडा के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त था। ह्यूमन राइट्स की जो एक्ट है उसके एन मुताबिक है। तो अब ये सिचुएशन जो है वो इसके बारे में बात हो रही थी। गैर कानूनी जो लोग एंटर करते हैं और जो लोग कानूनी तरीके से एंटर करते हैं उनके लिए 2023 में जो है वो पॉलिसी का जो है वो तरीक़ाकार जो है वो बनाया जा रहा है कि इनके साथ कैसे डील किया जाए। मेन पॉलिसी जो यही है हुकूमत की कि जो गैर कानूनी लोग आते हैं उनको डिस्करेज किया जाए कि यहाँ पे वो आकर असाइलम ना लें। लेकिन अब मसला ये है कि कानूनी तौर पे जिन लोगों के मुल्कों में ऑब्वियसली जान की उन्हें ख़तरा है वो वहाँ से तो सेफ़ तरीके से तो आ नहीं सकते। ये तो क्वाइट क्लियर है कि अगर सेफ़ तरीके से अगर वो आ सकते तो फिर वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सेफ्टी तो उनके मुल्क में फिर मौजूद थी, तो फिर वो बाहर क्यों आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सेफ़ तरीके से आने का जो सिचुएशन है ये इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है। और अगर कहें कि वो सेफ़ तरीके से आएंगे तो हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे। साल में अगर नहीं आते हैं गैर कानूनी तरीके से तो फिर हम उन्हें रुवांडा भेज देंगे। ये भी कोई लीगली डजंट मेक एनी सेंस। अब इसमें यह है कि जब मैं क्योंकि ओबियसली क्वाइट सीनियर बैरिस्टर मास्टर्स डिग्री इमिग्रेशन में भी मैंने की हुई है, तो आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि ये हुकूमत को चाहिए जो इमिग्रेशन सीनियर लॉयर्स हैं उनके साथ बैठकर कोई जो है ये पॉलिसी बनाई जाए जिससे जो लोग जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं, एक तो इनफैक्ट जब वो अपने मुल्क में हैं या अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं वो एक सिस्टम होना चाहिए कि ऐसे लोगों जो है वो आपको रीच कर सकें, वहाँ पर बैठकर जो है वो अपना असाइलम एप्लीकेशन किसी तरीके से अगर डाल सकते हैं। या आजकल ओबियसली सोशल मीडिया का दौर है, इवन दो उनके मुल्क में अफरा तफरी का आलम होगा, वहाँ पे उनकी जान को भी ख़तरा होगा, लेकिन सोशल मीडिया से पॉसिबल है कि ये लोग आपको रीच कर सकें। अगर वहाँ से वो रीच करते हैं और कहते हैं जी हमारी जान को ख़तरा, ओबियसली जहाँ जहाँ पे ये इशू है ह्यूमन राइट्स का या लोगों की जान का ख़तरा, ये तो मोस्टली जो है वो तो ऑब्वियस होता है कि वहाँ पे मसला है, जैसे सीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया। अब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं तो वो कहें जी हमें वहाँ पे मसला है, तो उनको प्रूव करने के लिए तो पहले से ही पूरी दुनिया के पास सबूत मौजूद है कि वहाँ पे मुश्किल है और उन लोगों की जान को ख़तरा है। तो या तो ये एक तरीक़ाकार ये है कि ये जो इंटरफेरेंस का जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इंटरफेयर करते हैं गरीब लोगों के मुल्कों में, या तो इसको बंद किया जाए तो फिर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो लोग वहाँ से भागकर आएँ, तो वो आकर फिर वो किसी और सेफ़ हेवन में आकर जो है वो इनफैक्ट असाइलम क्लेम करें। खुद ही जो है वो ये लोग एक मसला क्रिएट करते हैं अपने लिए। फिर ऑब्वियसली वही लोग जो हैं वो आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे कि हमें जो है वो सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो ये एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड जैसा इशू है। तो अब या तो ये इंटरफेरेंस छोड़ दें या फिर जो लोग वहाँ से आते हैं फिर उन्हें अकोमोडेट करें, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली उनके ख़ुद के मुल्क में जो मसले मसाइल पैदा होते हैं वो फ़ौरन मुल्क जो होते हैं उनकी इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। तो अब ये ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू है और इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इमीडिएट तरीका तो कोई भी नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि और ये जो नए रूल्स और रेगुलेशन हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक नया जो ये सिस्टम इन्होंने यहाँ पे नया बनाया है यूकेवीआई का, वो ये है कि जो लोग EU के मेंबर्स थे यहाँ पे जो मौजूद हैं उनके लिए इन्होंने एक वेबसाइट जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो बना दी है, जिसमें आप अपने जो डिटेल डालेंगे आपको एक पिन नंबर जनरेट किया जाएगा 30 डे के लिए। उसमें फिर आप अपना जो केस है जो फाइल है उसके अंदर जा सकते हैं। उसमें अगर आपको तब्दीली करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, अपना नाम वगैरह अगर कुछ जो गलत है वो सही करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ सही करना चाहते हैं,
جو اگر ٹریول ڈاکیومنٹ ہے اس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں یا ورک کی جو اجازت ہے اس کے حوالے سے، تو آپ وہ جو ہے انفیکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں خود ہی، اور اس میں چینجز بھی لے کر آ سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی امپلائر جو ہے وہ انفیکٹ چیک کرنا چاہتا ہے آپ کے اسٹیٹس کو، تو وہ آپ اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک جو ہے آئی تھنک ایک اچھا پالیسی ہے، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بھی ٹائم بچے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معلومات لینے کے لیے بار بار لیٹر لکھتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، تو آگے سے وہ پہلے سے ہی بزی ہیں، تو اس کے ساتھ مزید جو ہے یہ برڈن بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ پروگرام بنایا جہاں پہ جو ہے ای اے اور جو ای یو کے لوگ ہیں وہ اپنے فائل کو خود مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ فیملی ری یونین میں جو ہے ان کا نیا پالیسی یہی ہے کہ جو لوگ فیملی ری یونین میں ان کی مدد کی جائے. اور پہلے سے یہ ہوتا تھا کہ اگر 18 سال کی عمر ہے تو بچے فیملی ری یونین میں آتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس کو بڑھا کر یورپین جو 21 ایئر کا ایج ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور اب 21 ایئر کی ایج کو جو بچے ہیں وہ انفیکٹ یہ فیملی ری یونین میں آ سکیں گے. پہلے وہ ان کو انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کرتے تھے، تو وہ اپلیکیشن جو ہے فیملی کے ساتھ ری یونین کے لیے نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی اب یہ نئی چینج میں یہ لے کر آئے ہیں جو ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا ان کی جو زیادہ کوشش یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آلریڈی اسائلم کلیم چیک کر چکے ہیں، انہیں اسائلم مل چکا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملی ری یونین کے لیے جو ہے اس پہ انہوں نے زیادہ اسٹریس دیا ہوا کہ وہ لوگ یہاں آ کر اپنی فیملی کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پوئٹری فارم پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ پہلے سیزنل ورکر میں یہ لسٹ میں یہ نہیں آتے تھے، اب جو ہے یہ انفیکٹ سیزنل ورکر کی لسٹ میں بھی ان کو انکلوڈ کر دیا ہے. یہ اکتوبر سے لے کر دسمبر تک ان کے جو 3 ماہ کے ہوتے ہیں سیزنل کانٹریکٹ، تو پولٹری فارم کے جو ورکر ہیں وہ بھی اب سیزنل ورکر میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ جن کے بچے برٹش ہوں یا ان کے پاس انڈیفینٹ لیو ہو، وہ 18 سال سے کم عمر کی ہوں، تو ان کے والدین جو ہیں ان کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ ایک جو ہے ایک تبدیلی لائیں اس رول میں. اور اگر آپ یہاں پہ تھے، یہ تو پہلے بھی تھا کہ آپ اگر 7 سال جو ہے وہ پورے کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو آپ اس پہ جو ہے 7 ایئر روٹ پہ بھی آپ کو سٹے مل جاتی تھی. لیکن اب اس میں تھوڑا سا ترمیم کی گئی ہے، اور ترمیم یہ ہے کہ اگر آپ کے بچہ کوئی برٹش ہے یا آپ کا بچے کے پاس انڈیفینٹ لیو ہے، تو پھر اگر آپ اس کے پیرنٹس ہیں تو آپ کو بھی جو ہے وہ سٹے مل سکتی ہے. اس میں زیادہ تر دیکھنے کو یہی آئے گا کہ جو لوگ پاکستان سے یا باہر سے شادی کرتے تھے اور شادیاں کامیاب نہ ہو سکیں، اور ان کے بچے جو تھے، کیونکہ ایک پارٹی برٹش ہوتی تھی تو ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ آ جاتے تھے، اور اب وہ جو ماں یا باپ ہیں وہ ایکچولی اس بیسس پہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ برٹش ہے یا انڈیفینٹ لیو ہے، تو وہ ان کو یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ آئی تھنک ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ ایسے ہمارے پاس بہت سارے کیسز ہیں ایکسکیوز می پاکستان میں. ہمارا جو آفس ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسی سچویشن میں وہ مبتلا ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے شادی کی، شادی لاسٹ نہ کر سکی اور بچے ہو گئے، اور اب جو ان کے بچے ہیں یا تو پاکستان میں کچھ تک ہیں، اگر کچھ جو لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں بچے، ان کے جو والد یا مدر جو ہے وہ انفیکٹ ان کو مل نہیں سکتی کیونکہ بچے یو کے میں ہیں، اور وہ کوئی بھی اپلیکیشن کرتے ہیں تو ان کا اپلیکیشن فیل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آئی تھنک یہ بھی ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اب اپلیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. انفیکٹ ریسنٹلی ہم اپلیکیشن ایک آلریڈی کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آئی تھنک یہ مزید نئے رول کے انڈر آئے گا اور کلائنٹ کو اس کا بہت سارا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی خاصی تبدیلی نہیں آ رہی. گورنمنٹ کا پلان تو یہی ہے کہ 2023 میں جو بھی کیسز پینڈنگ ہیں ان کو کلیئر کیا جائے. آئی تھنک ان کو اگر ایسا اگر یہ اپنی پالیسی میں سکسیڈ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ان کو جو نئے اسائلم کیسز ہیں یا نئے کیسز امیگریشن کے جتنے بھی ان کے پاس آ رہے ہیں ان کو ڈٹرمن کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو تیز کیا جائے. تو وہ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جو نئے کیسوں کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہو جو پرانے کیسوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ جو یوکرین کا جو انہوں نے لے کر ایک جو ایکسکیوز ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیسز ڈٹرمن اس لیے نہیں ہو رہے کہ یوکرین کے لوگوں کا جو ہے وہ پرائیورٹی ہے اور ان کے ساتھ ان کے کیس ہم پہلے ڈیل کر رہے ہیں.
مجھے اتنے یوکرین کے لوگ یہاں پہ نظر نہیں آیا اسائلم کلیم کرنے کے جتنے انفیکٹ اور دوسرے ملک سے لوگ جو دوسرے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اسائلم کلیم کر رہے ہیں اور باقی جو اپلیکیشن کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایکسکیوز جو ہے یہ کوئی جینوئن ایکسکیوز نہیں لگتا مجھے. یہ ایک جو بیک لوگ ہے اس کا ایک کوئی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آڑ لی ہوئی ہے یوکرین کی کہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہے. لیکن آئی تھنک یہ ڈیلے کووڈ کی وجہ سے اور پراپر طریقے سے جو ہے شارٹیج آف آئی تھنک ورکرز کی بھی موسٹ لائکلی جو مجھے لگتا ہے, اور پھر جو لوگ گھر سے کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے ہے. اور اب اس کو ان کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو سب سے پہلے تو اس کو حل کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تو اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کے 2-3 سال ہو چکے ہیں, ان کے کیس کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا, عدالتوں میں بہت ساری ڈیلے آ رہی ہے. اب وہ کوشش ہر جگہ پہ یہی ہو رہی ہے کہ عدالتوں کا ہوم آفس کا کام جو ہے وہ کم کیا جائے اور سارا برڈن جو ہے وہ کیس ورکوں پر ڈال دیا جائے, اپلیکینٹ پہ ڈال دیا جائے. تو اس طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ معاملہ حل ہونے والا ہے. شارٹیج آپ ورکروں کی کرتے جائیں گے, سٹاف کو کم کرتے جائیں گے اور پھر نئے قانون بنائے جائیں گے, لیکن اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سپیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ بندوبست نہیں کیا جا رہا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ معاملے حل ہوں گے. ان معاملوں کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوالیفائڈ ٹرینڈ سٹاف جو ہے اس کو امپلوائے کیا جائے. 2 ٹیئر بنا دیے جائیں, جو نئے اپلیکیشن آتے ہیں انہیں رائٹ وے ڈیل کیا جائے, اس میں جو ڈیلے ہے اس کو بالکل ہی کم کیا جائے, اور جو لوگ یہاں پہ عرصے دراز سے جن کے کیس پینڈنگ ہیں ان کو ایک سیپریٹ ادارہ دیا جائے اور زیادہ سٹاف دی جائے کہ وہ کیسز جتنے جلدی ہو سکے انہیں کلیئر کریں. تو یہ پالیسی تو ہے اس وقت جو حکومت کی ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار بھی اپنانا پڑے گا. خالی جو ایک پالیسی بنا لی اس سے تو معاملہ حل نہیں ہونے والا. تو ناظرین, جیسے میں نے کہا کہ کوئی خاصی تبدیلی جو ہے وہ قانون میں نہیں آئی ہے. میں نے ایک بات آئی تھنک لاسٹ پروگرام میں کہی تھی یا مجھے یاد نہیں ہے, اس میں یہ تھا کہ جو لوگ ابروڈ سے اپنی فیملی بلانا چاہتے ہیں, اگر وہ فائنینشلی جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فیس پے کر سکیں ہوم آفس کی, تو وہ فی ایگزیمپشن بھی جو ہے یہاں پہ ہوم آفس کو وہ دے سکتے ہیں. اور اگر وہ فی ایگزیمپٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے جو ہے فیملی ممبر کو بلا سکتے ہیں. لیکن یہ فی ایگزیمپشن ان لوگوں کے لیے ہی اپلائی ہوگی جو 18,600 تنخواہ کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے ایگزیمپٹ ہیں, جیسے کہ وہ جو کیئر الاؤنس وغیرہ لیتے ہیں, یا پھر جو 65 سے اوپر ہیں لوگ, یا پھر جو ہے کوئی بھی ان کو بینیفٹ وغیرہ ڈسیبلٹی وغیرہ لے رہے ہیں, تو وہ ایگزیمپٹ ہیں 18,600 تنخواہ سے. وہ انفیکٹ پھر جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو بھی فیس دینی پڑتی تھی, لیکن آئی تھنک جون دس ایئر انہوں نے ہوم آفس نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپنی ہوم آفس کی فیس دے سکیں, تو پھر آپ ہوم آفس کے یہاں پہ آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اور آپ کو فی ایگزیمپشن اگر مل جاتی ہے تو پھر آپ وہ فری اپلیکیشن کر سکتے ہیں. ناظرین, دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے آئی تھنک یورپین کے جو حوالے سے ایشو ہے. جو لوگ یہاں پہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر آئے تھے اور اب وہ اپلیکیشن ایکسٹینشن کے لیے ڈال رہے ہیں, تو ہمارا تجربہ یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے اپلیکیشن ریفیوز ہو رہے ہیں آن دا بیسس کہ جب یہ یو کے 31 دسمبر 2020 سے یورپ سے باہر آ گئے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے قانون بدل دیا کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز کا جو ہے وہ اپلیکیشن یہاں پہ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ یہ لوگ پہلے سے آئے ہوئے تھے 31 دسمبر سے, اور انہوں نے اپلیکیشن پھر کیے اپنے فیملیوں کو جوائن کرنے کے لیے, تو وہ لوگ ان کو جوائن کیا. لیکن اب یہاں پہ آ کر یا ان کے پاس 6 ماہ کا ویزا تھا تو اب اپلائی کرتے ہیں ایکسٹینشن کے لیے, تو ویزا ریفیوز ہو رہا ہے, یا ویسے ہی یہاں پہ ان کو 2 سال ہو گئے تو وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں تو اس کے لیے ویزے ریفیوز ہو رہے ہیں. تو اب اس میں یہ ایک لیگل کمپلیکیشن یہ آ رہی ہے کہ جو موجودہ لو ہے اس میں یہ جو لو ہے وہ ریکگنائز ہی نہیں کیا جا رہا کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز جو ہیں وہ انفیکٹ اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ کس قانون کے اندر یہ جو ایکسٹینشن ان کو دی جائے, تو اس میں بہت سارا کنفیوژن ہے. جو گائیڈ لائنس جو کیس ورکر کو دی گئی ہے, جیسے میں نے بتایا کہ گائیڈ لائن جو ہے وہ اوبیسلی ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے, اور گائیڈ لائن بھی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, کیونکہ قانونی طور پہ یہ ایک کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ریفیوز جب کرتے ہیں
تو اب عدالت میں آپ جا رہے ہیں, رائٹ آف اپیل موجود ہے. میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ اپیل کی ہے, جہاں پہ جو ہوم آفس کا پریزنٹنگ آفیسر تھا وہ یہی آرگیو کر رہا تھا کہ اب قانون ہی نہیں تو یہ ہم ایکسٹینشن کیسے کریں. لیکن اس میں نے جو آرگیو کی کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو تقریباً 30,000 لوگ ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز کے حوالے سے یہاں پہنچ چکے ہیں, انہوں نے اپلیکیشن دیے, ان کے اپلیکیشن الاؤڈ ہوئے اور وہ ان کو ویزے دیے گئے. اب یہ کیونکہ وہ تو اس قانون کے تحت دیے گئے تھے جو پہلے ایگزسٹ کرتا تھا, تو اب یہ اسی قانون کے اندر ایکسٹینشن بھی آپ کو دینی پڑے گی. لیکن کیونکہ جب یہ قانون بنایا گیا اس میں اس حوالے سے کسی نے بھی نہیں سوچا کہ یہ ایک لوپ ہول کریٹ ہو جائے گا جہاں پہ ایک قانون جو ہے وہ ان لوگوں پہ کیا لاگو ہوگا جو لوگ آلریڈی یہاں آ چکے ہیں. تو اس طرح کے آگے آنے والے لوگوں کو جو اپلیکیشن ڈالیں گے جو ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی کا, ان کو یہ مسئلے بنیں گے. تو اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو بہت ہی ایکسپیرینس بیرسٹر یا لائر کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ اس معاملے کو وہی حل کر سکتے ہیں. عام لائر کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. جیسے میں نے کہا کہ جو ہوم آفس پریزنٹنگ آفیسرز ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور اب امیزنگ بات یہ ہے کہ جب یہ میٹر عدالت میں جاتا ہے اور جو ججز ہیں ان کو بھی, کیونکہ ایک نیا اور عجیب سا جو ہے کمپلیکیشن لیگل ہو چکا ہے, تو وہ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ اب کیا کیا جائے. کیونکہ یہ جو کیس ہم نے کیا اس میں سبمیشن ہونے کے بعد بھی تو جو جج حضرات بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کیا کوشش کی کہ جو ہوم آفس پریزنٹنگ یونٹ ہے اس کو بہت سارے سوال اس نے کرنے شروع کر دیے. تو پھر مجھے روکنا پڑا کہ یہ تو اوبیسلی پراپر پروسیجر نہیں ہے, سبمیشن ہو چکی ہیں. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ جا کر آپ سرچ کریں اور اپنا فیصلہ دیں. آپ یہ مت کوشش کریں کہ ہوم آفس والے جو ہیں آپ کو وہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی فیصلے میں, کیونکہ وہ جو ہوم آفس والا لڑکا تھا وہ گائیڈنس کا جو حوالے سے جو انہیں دی گئی تھی وہی گائیڈنس جو ہے وہ جج حضرات کو بتا رہا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بیسیکلی میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے, آپ کو مس ڈائریکٹ کر رہا ہے, کیونکہ یہ تو گائیڈنس ہے, یہ تو رول تو ہے نہیں ہے, قانون تو ہے نہیں ہے, تو یہ تو آپ لاگو نہیں کر سکتی. تو پھر یہ اوبیسلی میں نے جائزہ لایا اس سچویشن سے کہ اب کیونکہ یہ ایک عجیب سی کمپلیکیشن ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں, لیگلی آئے ہوئے ہیں, اس قانون کے مطابق آئے ہیں جو قانون ابھی انہوں نے ختم کر دیا. تو آپ ان لوگوں کو واپس کیسے بھیج سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ فیملی کے ساتھ موجود ہیں, یہ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ان کے بچے اب اسکول پڑھ رہے ہیں. یہ اوبیسلی یہ تو بڑا مشکل سا ایشو ہے. اور اس کے علاوہ اور انفیکٹ جو سچویشن یورپین کے حوالے سے ہے, ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کا ابھی تک جو کیس جمع ہوئے تھے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے حوالے سے, ابھی تک ان کے فیصلے بھی جو ہے وہ برٹش ہائی کمیشن نہیں کر سکا, وہاں پہ اسٹل پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے. اور بہت ساری سچویشن ایسی بھی ہیں جہاں پہ فیصلے ہوئے, اب ان کی اپیل کی گئی, اپیل عدالت میں بھی چلی گئی. جیسے میں نے کہا کہ آلموسٹ 1 سال لگتا ہے عدالت میں اپیل آنے کے, تو اپیل عدالت میں سال میں لگ گیا, اپیل کی سنائی بھی ہو چکی, اپیل جو ہے وہ جج نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی کر دیا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ انفیکٹ برٹش ہائی کمیشن ان لوگوں کو ویزا جو ہے وہ دینے میں اتنی دیر کر رہا ہے کہ انفیکٹ 1 سال تک لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو وہ لیٹر لکھا جائے کہ آپ آئیں, اپنا کیس جمع کریں اور وہ آپ کو ویزا ایشو کریں. پہلے تو انہوں نے کوشش یہاں پہ بھی یہ کی تھی کہ انہوں نے کہا جی وہ تو قانون ہی اب بدل گیا, تو اب ہم آپ کو کس طریقے سے ویزا دے سکتے ہیں. لیکن اوبیسلی پھر انہوں نے سم ہاؤ انہیں علم ہو گیا کہ یہ لیگل کمپلیکیشن ہے, تو پھر یہ 6 ماہ کے ویزے جاری کرنے انہوں نے شروع کر دیے لوگوں کو. لیکن ابھی بھی آئی تھنک اس کشمکش میں حکومت ہے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے روکا جائے. اب روکنے کا تو چانسز بہت کم ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ قانون ان کو وہی لاگو ہوگا, کیونکہ اس وقت کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی 31 دسمبر 2020 میں یو کے میں اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یورپین قانون کے حوالے سے وہ اپنا اپلیکیشن بھی ڈال سکتا ہے اور اپنی ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ممبر کا بھی اپلیکیشن ڈال سکتا ہے. اور اس قانون کے تحت لوگوں نے 31 دسمبر سے پہلے یہ کیسز کیے ہوئے ہیں, تو وہی قانون لاگو ہو سکتا ہے. یہ بعد میں جب انہوں نے قانون بدلا وہ قانون ان کو لاگو نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ پھر جو ہے یہ غیر قانونی اقدام ہوگا
کہ اب جو اس وقت کا قانون کے مطابق کیسز جمع ہو گئے, لوگوں کو ویزے بھی مل گئے, کچھ لوگوں کے اپیلیں الاؤ ہو چکی ہیں, وہ پھر ان کو ابھی وہاں سے ویزا نہیں ایشو ہوا, یا جن لوگوں کو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یا جن کے کیس ابھی بھی پینڈنگ ہیں ان کو کہیں جی نہیں یہ قانون ختم ہو گیا, آپ اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سچویشن صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو اس قسم کا بھی کوئی ایشو ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کیس کوئی پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو اب کیونکہ وہ تو 2 سال ہو چکے ہیں, تو کچھ لوگوں کے کیسز 1.5 ایئر تک ابھی تک فیصلے بھی نہیں آئے. اور اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کے جب آپ فیملی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو جب اپیل آپ نے ڈالی تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی اپیلیں آ گئی, کچھ کی نہیں آئی ہیں. ایسے بھی جو ہے سسٹم میں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ سسٹم جو اپیل کا بدلا گیا, یہاں پہ ایک پورٹل سسٹم بنا دیا گیا تھا, اور وہ جو پیپر اپلیکیشن سے جب پورٹل سسٹم بنایا گیا اپیل کا تو اس میں بھی وہ صحیح طریقے سے فنکشن نہ کر سکا, اور بہت سارے لوگوں کے کچھ جو ہے وہ پیپر پہ رہ گئی اپیلیں اور کچھ جو ہے پورٹل میں آ گئی, تو وہ لنک نہیں ہو رہی ہیں. تو ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے یہ ختم کو ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ اس سال کا آخری پروگرام تھا, نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو میری طرف سے آپ اپنے دوستوں کا, رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ہیپی نیو ایئر.